Assalamu alaikum, Naeem, for joining us. Naeem, can you please unmute your mic? जी Assalamu alaikum, ji. Thank you so much for joining us. We are waiting. वालेकुम सलाम। जी, we are waiting for three more participants. जो speaker हैं हमारे. As soon they join us, so we'll start the इट्स discussion. ओके। Thank you so much, Nemat, for joining us.
We have two more speakers. Thank you, Nemat, for joining us. We have two more speakers. So as soon they join, so we will start our discussion. ठीक है? Surely, just for checking in, am I audible? Like properly audible? जी. Okay, thank you. What we can do is that we wait for 1 or 2 more minutes. If the people join us, so we'll start. If they don't, then they will join us in the meanwhile, and we will start our webinar. Okay? Alright, so are we live? And Animat, Um, because I can't hear you properly if you turn up your volume a little bit. Yeah, so I'm asking, are we live? Yes, yes, we are live on the Facebook, and this recording will be also shared on the YouTube and the other on our main social media pages as well. On the Alright, platforms. perfect. Okay. Um, so let me check. Okay, so the other two speakers will join us soon. So what we can do is that we are going to start. And initially, I'm really thankful to all of you. Okay, one more speaker is saying that they are joining us in 2 minutes. So I'm really thankful to all of you for joining us for this particular webinar session. Um, and this is basically, I little bit wanted to introduce about the organization that we are, and then we really wanted to have your introduction as well, and then we will start discussing about today's topic. So basically, this webinar series is the initiative of Action for Impact. It's a very small organization, and we are working on the various issues. We are basically working on the social justice in Pakistan, but at the same time, we are prioritizing the poverty, education, health, interfaith harmony, peace building, conflict resolution, gender equality, economic empowerment, social empowerment, political empowerment as well, and on the climate change as well. So these are the areas that we are working on it. And the project that we are currently implementing, that is Parenting Matter for the Tolerant Society. And the purpose was initiating this whole project was that the Pakistan is a highly populated country, and basically government is doing lots of stuff, but the state, there is a lot of need to work with the parents and the young people in the country, because Pakistan is the highly youngest country, and there is a 64% population that is based on the youth. So the youth is the most important, the main, stakeholder in the country, those who needs to be engaged in all kind of the discussions, in all kind of the forums where we can come up with the different kind of the solutions, not only the solution, but also we can motivate, inspire, and we can also sensitize youth that they can take action at the different level. So our other speaker also joined us. Samir, thank you so much for joining us today. And we have just started our webinar session, and I am just introducing about our organization and the project that we are doing, especially for this webinar series, and then we will start our discussion. So please be there, because after introducing, I will ask to all of you to introduce yourself, and then I'll be asking few questions and giving you some time. So you will be coming up with your
answers and responses on that. So the basic purpose, because under this interfaith harmony we have a parenting matter for interfaith harmony. We have done lots of training for the parents as well. We have also organized various sessions for the youth where we speak about the peace building. We have also organized the different sessions for the children as well, that how we can tell people that art is a very important component to build the peace at the different level. So there is a lot of, we also celebrated different festivals as well, religious festivals, and we are also working with the like-minded people and also doing research on the curriculum. So the main theme of the today's discussion is that the education, because the education is the most important. The first institution of the children's or the young people is the home, and the other institution is the educational institutes. And when we are talking about the education institute, so we are not talking about the schools, we are talking about all the education institute. It includes the mosque, it includes the churches, it includes the temples, it includes the madrasas as well, and it includes the your schools, college and universities as well. That how we can minimize the extremism or the violent extremism, or how we can make a more peaceful and the cohesive society where we accept all the religions, where we accept the diversity, where we appreciate the diversity at all levels. So this needs to be reflected in our curriculum, in our education syllabus as well, because most of the time we see that, and recently we are doing research on the primary syllabus as well, that where they have to create a balance where when they are talking about the Islam, they must include about the information about the other religions. So the Muslim students and the non-Muslim students should be feeling equal, because we really want to focus on the equal and the equitable education at all level. Because once we have acceptance for the other religion, so we have acceptance at all level, and that is what our religion also teach us. If you see, there is a lot of saying of the Prophet Muhammad, even in our Quran, and there is a lot of in hadith and everywhere that we talk about the accepting the different religions. And but the thing is that, and still we are facing, because most of the time the peoples are not educated, most of the time the environment we are not created, the element of the hate, how we can eliminate it. So this is the whole purpose of this webinar session that we are having today, and we are having the series of it. So we are not only going to limit it the webinar session, but later on we are going to have the interfaith dialogues as well. We can come up with the policy level, the moves as well. So these are the kind of the things we are doing on the regular basis. So this is a brief introduction about the program that we are having, and the project we are implementing, and why we are having these discussions. So now I would like to ask what we can do is that I will be talking to all of you initially, and then you have to introduce yourself, and then you respond to the question as well. So Nemat, I will start with you because you are a first female here in the group, and then we move on to Muhammad Naeem and the Samir as well. So Nemat, my question that first you have to introduce, and you'll be having 10 to 15 minutes in responding your answers. So I'll be asking one or two questions, and then after those questions, we will see as the discussions evolve. And then, so I just really wanted to see, as being a youth activist, as being associated, and I'm very thankful to Shahoor Foundation for giving your nomination, because you guys are working in their Salamati Fellowship, and Mr. Dilawar share your contact number. So I'm very thankful. So this webinar just possible just because of they have provided us the very good candidates for this. So Nemat, my questions to you that as you are a young activist, you are a youth activist, you are engaged in the various things. So how do you see overall the education system in Pakistan, and what kind of the changes we need to bring for to make a society more peaceful and tolerant at different level? So this is my first question, and my other question is that what kind of the gaps do you see in the overall, because you are already a student, you are working at the different level, you are interacting with the community. So what are the gaps that are creating hurdle to, because either on the other day we see in any incident of the different faith related communities are having, we can see there is a lot of violence. There's either they are being killed by the other just because of some violent people. So
please do tell me what kind of the gaps that you are seeing that are creating hurdles for attaining peace and cohesive society. So these are the two questions. First, I really wanted to know about that. What are you doing? And please introduce about yourself, that how you are working for the peace and for interfaith harmony. Ji. So, Assalamu alaikum, everyone. It's really a pleasure and honor to be here. And thank you so much to Sir Dilawar Shaur Foundation for Education and Awareness. They has always honored us, and they have always been very supportive and a guideline to us regarding peace building and how we can continue be a bridge in building peace building. So, as you already has told about me, that I'm Nimat Rahim. I'm a psychology grad, and interestingly, I'm a madrasa student as well. So I have been working on mental well-being, interfaith harmony, and peace building, especially within marginalized communities, including madrasas, universities, churches. I have conducted over 200 plus mental health trainings, worked with interfaith peace projects, and I have worked a little bit on SRHR. So regarding the first question, I feel like that Pakistan's education system has immense potential, but unfortunately it is deeply fragmented. अब इसमें हमें इनिशियली तो लगता था कि सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, या इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम है, मदरसा स्ट्रीम है और मेन स्ट्रीम है, बट ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है. अब तो हमें हर सेगमेंट में मल्टीपल सेगमेंट्स मिल रहे हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हम प्राइवेट स्कूलिंग की बात करें तो वहाँ पे भी सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे अपर प्राइवेट स्कूल्स हैं, देन लोअर प्राइवेट स्कूल्स हैं, एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं. सो इंग्लिश मीडियम में भी एक एलीट मीडियम स्कूल्स बन रहे हैं, एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बन रहे हैं. सो सेम गोज फॉर द मदरसास भी हमारे पास बहुत जो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पीपल, मदरसास भी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं. जो प्रॉब्लम इनमें आ रही है कि इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग या एम्पैथी, ये सब स्कूल्स जो हैं बहुत डाइवर्स किस्म की थिंकिंग बच्चों में दे रहे हैं, और उसमें भी वो नैरेटिव्स जो हैं दे आर नॉट मेकिंग इट श्योर कि वो नैरेटिव्स या जो टीचिंग्स वो बच्चों को दे रहे हैं वो पीस सेंसिटिव हैं या नहीं, वो रिलीजियसली सेंसिटाइज्ड हैं या नहीं. दे आर जस्ट पोर्ट्रेटिंग देयर ऑन बिलीव्स. दे आर स्पेशली द टीचर्स कि अगर वो लोग सेंसिटाइज नहीं है किसी चीज़ को लेकर, दे आर नॉट बॉदरिंग टू हैव ट्रेनिंग्स रिगार्डिंग दैट. They are just imposing what they believe. So what I believe the major issue is the lack of peace education and interfaith content in textbooks. I was reading, according to a report of Search for Social Justice, over 62 textbooks in Pakistan. It's a number. ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि 62 textbooks जो हैं वो सेंसिटाइज नहीं है, वो ऐसा कंटेंट दे रही हैं जो कि हेट को प्रमोट कर रहा है, वो ऐसा कंटेंट दे रही हैं जो रिलीजियसली सेंसिटाइज नहीं है, जो माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड कर रहा है, जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से हमें हेट जो है हमारे अंदर पैदा कर रहा है. सो आई फील लाइक कि मेजर इशू हमारा कंटेंट है, हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, फिर हमारा लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमारा फोकस ही नहीं है उस पर. हम अपने बच्चों को हम स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम में हम इमोशनली उनको इंटेलिजेंट ही नहीं करते. हम उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की स्किल्स ही नहीं सिखाते हैं कि हाउ दे कैन एक्चुअली बी वेरी माइंडफुल व्हाइल डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. प्लस आई फील लाइक कि करिकुलम जो है बहुत अच्छे से दोबारा से रिफॉर्म होना चाहिए. टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए सो दैट आवर टीचर्स आर इक्विप्ड विद टूल्स टू टीच पीस, नॉट जस्ट प्रीच. हम सिर्फ प्रीच कर रहे होते हैं, टीच नहीं कर रहे होते. हम सिर्फ इम्पोज कर रहे होते हैं, उन्हें क्रिटिकली एनालिसिस करने की स्किल्स बच्चों को नहीं दे रहे होते हैं. मोर ओवर आई फील लाइक कि देयर शुड बी लॉट ऑफ डायलॉग सेशंस स्पेशली इन द कम्युनिटी. अगर मैं अपने बारे में बात करूँ सो जहाँ तक मैंने काम किया है, व्हाट आई फील लाइक द मोस्ट पावरफुल टूल आई हैव एवर यूज्ड दैट वाज डायलॉग.
ڈائلاگ سے جتنے زبردست ریزلٹس آئے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں آئے. وی ہیو کنڈکٹڈ لاٹ آف ایکٹیویٹیز, لاٹ آف ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ ان ایکٹیویٹیز کے کوئی ریزلٹ نہیں تھے, شیورلی بہت سارے ریزلٹس تھے, بٹ جو سب سے پازیٹیو یا سب سے زیادہ مائنڈ اوپننگ ریزلٹس تھے وہ ڈائلاگ سے تھے. بیکاز اچھا ڈائلاگس میں بھی ہم لیکچرس کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں, ہم وہاں پر چیزوں کو امپوز کرنے سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں. ہمیں ڈائلاگس کو بھی میک شیور کرنا ہے کہ ہم اچھے سے کوشچن کر پائیں, ہم پلیٹ فارم شیئر کر پائیں, ایکول اپارچونیٹی دے پائیں. سو ڈائلاگس میں جب ہم نے دیکھا اس میں ہم نے بہت زیادہ انکلوزیوٹی کو انشور کیا. ہم نے مدرسہ اسٹوڈنٹس کو, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, ریلیجیس مائنورٹیز کو ایک ہی ٹیبل پر انشور کیا. اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کو وہاں پر انشور کر دیا, واٹ وی میک شیور از کہ ہمارے پاس ہر طرح کی ریلیجیس ریپرزنٹیشن وہاں پر ہو اور ریلیجیس اسکالرز وہاں پر ہوں, سو دیٹ دے کین آنسر. اب وہاں پر بہت کریجیسلی ایک ہندو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک مسلمان اسکالر سے بہت کریجیسلی کوشچنس کر رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی مسلم جو اسکالرز ہیں وہ انہوں نے کسی چیز کو مائنڈ نہیں کیا, وہ بہت اچھے سے ان کو رپلائی کر رہے ہیں کہ دس از واٹ ایکچولی دس سینٹینس مینس یا دس لا مینس. سو ہمیں ایسے پلیٹ فارمس بہت زیادہ بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم ہر ایک کو یہ اپارچونیٹی دے سکیں کہ وہ ڈائریکٹلی کوشچن کر سکیں. وہ کوشچنس جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم وہاں پر کانفلکٹ پیدا کریں, دس از فار کلیئرٹی. اب یہ سب چیزیں جب ہم نے کی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ڈس ایگری بھی کیا لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ کیا. انہوں نے چیلنج بھی کیا لیکن وہ چیلنج جو تھا وہ کیوریوسٹی کے ساتھ تھا, وہ کانفلکٹ کرنے کے لیے نہیں تھا. سو ہمیں جو ڈائلاگس ہم لوگ اپارچونیٹی دے رہے ہیں ان کو ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, ہم سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ بھی جو چیلنج کر رہا ہے یا ڈس ایگری کر رہا ہے اس کو بھی ڈگنیٹی اور کیوریوسٹی کا خیال رکھنا چاہیے. سو ریگارڈنگ دا فرسٹ کویشچن میں نے کچھ پرابلمس جو مجھے لگ رہا تھا آئی ہیو شیئر دیٹ, اور ان کے سلیوشنس بھی میں نے شیئر کیے. ریگارڈنگ یور سیکنڈ کویشچن کہ وٹ آر دا گیپس جو کریٹ کر رہے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی میں ہرڈلس. سو آئی گیس بینگ اے اسٹوڈنٹ اور بینگ اے کمیونٹی ورکر میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے کہ ہاؤ فیئر, ہاؤ مس انفارمیشن, ہاؤ لیک آف ایکسپوجر ڈرائیو کرتے ہیں ریلیجیس ہیٹ کو یا انٹالرنس کو. اس کے حوالے سے کہ میں بہت ہی پرسنل قسم کی ایک ایگزامپل شیئر کروں. ونس وی ور سپوز ٹو ٹریول ٹو اسلام آباد فرام لاہور اینڈ دیر واز اے کرسچن گرل ود می. سو وی ور ان دا گروپ, ہم اس سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے. وی ور سپوز ٹو میٹ ایٹ دا بس اسٹینڈ. سو ان کو بھی جب بتایا گیا کہ شی از گوئنگ ٹو ٹریول ود اے مدرسہ اسٹوڈنٹ, اور مجھے بھی پتا تھا کہ آئی ایم سپوز ٹو ٹریول ود اے کرسچن لیڈی اینڈ دیر وی آر سپوز ٹو شیئر آر روم ایز ویل. سو شی واز سو فیئرڈ, شی واز لائک تھنکنگ کہ ابھی میں جو وہ مدرسہ لیڈی آئیں گی شی ول بی ہولڈنگ اے قرآن پاک ود ہر, اور وہ اس کو بار بار چوم رہی ہوں گی اور وہ بس تسبیح کر رہی ہوں گی, اور مطلب ایک امیج انہوں نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا تھا. اینڈ شی واز ویری فیئرفل کہ ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو مینیج. اینڈ سیم گوز فار می, آئی ہیو ہرڈ لاٹ آف نیگیٹو تھنگس اباؤٹ دیم. One thing I have already shared at so many places, I've heard کہ they stink. جو کرسچنز ہیں ان سے اسمیل آتی ہے. اینڈ آئی واز کنٹینیوسلی پریئنگ کہ پلیز اللہ تعالیٰ مجھے روم شیئر نہیں کرنا پڑے, اور پلیز ایٹ لیسٹ بیڈ تو سپریٹ ہو اینڈ آل دیٹ اسٹف. سو وین وی لائک میٹ ایچ ادر اور ہم وہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھا, سو ٹرولی وہ جو بہت سارے فیئرز ہمارے مائنڈ میں تھے وہ بہت حد تک کم ہو گئے. اور وی اسپینڈ نیکسٹ 2 to 3 days ود ایچ ادر, اور یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. پر ان 2 to 3 days نے ہمیں اتنا زیادہ کلوز کیا وی آر اسٹل ان کانٹیکٹ ود ایچ ادر, اور ہم ابھی بھی اپنی کیوریوسٹیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یا ابھی بھی ہمیں اگر کچھ کویشچنز ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ان کے آنسرز لے رہے ہوتے ہیں. سو آئی فیل لائک کہ جو مس انفارمیشن ہے یا جو لیک آف ایکسپوجر ہے یہ ہیٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا ایک ہرڈل ہے. دین جو سیکنڈ ہرڈل آئی فیل لائک وہ اسٹیریوٹائپس ہیں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں. آئی گیس یہ ہر میٹرک تک کے بچے نے وہ پڑھا ہوگا ہماری پاک اسٹڈیز کی نوٹ بکس میں کہ وہ ہندو جو بہت مکار ہے اس نے کس طرح سے ہم سے یہ زمین چھین لی. اس طرح سے مطلب ہندو ایک ورڈ آ رہا ہے, آل رائٹ وہ ہمارے رائولز ہیں یا ہم ان سے سیپریٹ ہو رہے ہیں. سو ہم اس ریالٹی کو ایلیبوریٹ کریں, بٹ آپ ایک اسپیسیفک انڈیویژول کو لے کے آپ اس
اس پہ یہ پورٹری نہ کریں کہ وہ سب کے سب مکار ہیں. ابھی یہ بھی پاک انڈیا وار میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس سائڈ کے بھی انڈیویژولس جو تھے انہوں نے کس طرح سے پروموٹ کیا کہ وی ریئلی ڈونٹ وانٹ پیس. ہمیں جو ٹیکسٹ بکس میں دکھایا جا رہا ہے یا میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے اس سے ریالٹی بہت ڈفرینٹ تھی. ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے تھرو جب ہم لوگوں نے پرسنل ایکسپیرینسز کیے تو ہمیں ان چیزوں کو ڈفرینٹ دیکھا. سیکنڈ واٹ آئی فیل لائک ہے اس کے جو انسٹیٹیوشنس کی سائلنس ہے, وہ کانورسیشنس نہیں ہوتی. وہ کانورسیشن اگر میں مدرسہ اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کروں وہاں پہ ایک گیپ ہے. میں اگر ایک ہی مدرسہ کا ڈفرینٹ سیٹ کی مدرسہ کے بارے میں بات کروں تو وہاں پہ سائلنس ہے. ریلیجیس مائنورٹیز تو پھر بہت آگے آ جاتی ہیں. ہم مسلمان ہونے کے باوجود آپس میں اتنے زیادہ سائلنٹ ہیں یا اتنے زیادہ لیک آف کانورسیشن رکھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایکسپلور ہی نہیں کر پاتے. دین ایبسنس آف سیف اسپیسیز کہ کس طرح سے سیف اسپیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر میں بات کروں شاید میں اس کمیونٹی کا نام بھی آن ایئر نہیں لے سکتی کہ جب ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ہم نے ایک فیلوشپ ان کے ساتھ لی اور فیلوشپ کے دوران ہم نے بہت اوپنلی if I talk about the fellowship, that was Salamti Fellowship, that's again by Shaur Foundation for Education. So وہاں پہ ہم نے بہت اوپنلی ہر چیز کے بارے میں ان سے بات کی اور انہوں نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں آنسر کیا اور ہم نے واپس لاہور ایک ساتھ ٹریول کرنا تھا. اینڈ یو وونٹ بلیو کہ وہ فیلوشپ ختم ہوتے ہی جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں ہمیں خود کو ایک دوبارہ سے ریمائنڈر دینا تھا کہ وی آر ناٹ اینی مور ان دیٹ سیف اسپیس. اب ہمیں سوچ کے بات کرنی ہوگی. اب میں جس کمیونٹی کے بارے میں بات کری ان کی سیفٹی کے لیے مجھے بار بار ان کا نام نہیں لینا ہوگا. مجھے بہت کیئرفلی ان کو جو ہے مخاطب کرنا ہوگا تاکہ کسی اور کو نہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. سو سیف اسپیسز کی بہت زیادہ کمی ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس جڑا والا جیسے انسیڈنٹس آئے اور مور امپورٹنٹ آئی فیل لائک کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ فیک نیوز. اب تو سوشل میڈیا بھی سم واٹ اس میں رول پلے کر رہا ہے کہ ہم ہیٹ اسپیچز بہت زیادہ اس کو ویریفائی کیے بغیر شیئر کر دیتے ہیں اور فیک نیوز جو ہے ہم وہ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی گیس کہ اگر ہم انٹرفیتھ ایکسپوجر پروگرامس کو اسٹرکچر کریں اسکولس میں مدرساس میں سو یہ گیپ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. ایک بہت اچھا ایکسپوجر مل سکتا ہے. اور پھر ہم اگر اسٹوری ٹیلنگ کیمپینس جو ہیں وہ انشور کریں اور ڈائلاگس کو انشور کریں سو آئی فیل لائک کہ ہم بہت حد تک اس ہیٹ اسپیچ کو اور اس نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ نعمت. آئی تھنک بہت زیادہ پوائنٹس تھے جو آپ کے ہمارے اس میں آئے ہیں کہ جس میں آپ نے بتایا ہے کہ جس لیول کی ہیٹ اسپیچ ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ٹیکسٹ بک میں بھی ہے. اینڈ دا تھنگ دیٹ از میٹر اے لاٹ بیکاز وین وی آر ٹیچنگ سم تھنگ وین وی آر ٹیچنگ سم نیریٹیو اور لٹریچر سو دیٹ لٹریچر ریئلی ریفلیکٹ آن دا چلڈرنس مائنڈ. اور جب ہم کیونکہ یہ ینگ مائنڈ ہوتے ہیں چلڈرنز ہیں یوتھ ہیں اڈلٹس ہیں مطلب جو بھی یہ جو اسکول کالج یونیورسٹیز والی ایج ہوتی ہے دے آر دا مائنڈس جو کہ ابھی تھوڑے بہت میچیور اس لیول پہ نہیں ہو رہے تھے بیکاز آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں بیکاز ابھی ہم ان کو نرش کر رہے ہوتے ہیں. سو وٹ کائنڈ آف دا لٹریچر وی آر گوئنگ ٹو ٹیچ دیم وی آر ایکچولی نرشنگ دیم whether with the hate or whether with the پیس ایز ویل. سو دیز تھنگس جو آپ نے 62 بکس کا بھی ہائی لائٹ کیا کہ جس میں وہ لٹریچر ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھر جو آپ نے ڈفرینٹ وہ کہیں کہ جو بائسز کا ایلیمنٹ تھا یا جو چیزیں ہمیں بتا دی جاتی ہیں وین یو آر انٹریکٹنگ ود دا کرسچین گرل سو وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ جو لوگ پرسیپشنس کریٹ کر دیتے ہیں تو ان پرسیپشنس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بیکاز ریالٹی از ڈفرنٹ اینڈ وین وی سی ایوری ہیومن ایٹ دا لیول آف دا ہیومن وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ what kind of the elements are associated or whatever so these things need to be really taken care of. And then you were also mentioning about the different the interfaith dialogue exposures and safe spaces. I think these are the very good points. اور اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے we are going to have our next speaker جس میں I'll be asking Mohammad Naeem. Naeem, thank you so much for joining us and
پلیز اب اپنے آپ کو پہلے انٹروڈیوس بھی کرائیے گا، اور آپ نے ابھی نعمت کی بھی باتیں سنی، اسی چیز کو ہم بڑھائیں گے. سو ایز بینگ اے یوتھ ایکٹیوسٹ اینڈ دا پیس ایکٹیوسٹ، آپ مجھے کیا بتائیں گے کہ ہاؤ ڈو یو سی، اب پلیز بتائیے گا کہ ویئر ڈو یو بلانگ فرام. نعمت سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے آپ کا تعلق ہے. تو جو آپ اپنے ایریا میں کمیونٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کہ، اور آپ کام بھی کر رہے ہیں پیس انسٹیٹیوشنس کے ساتھ جیسے شہور فاؤنڈیشن ہے. سو وین یو آر گوئنگ ان دا کمیونٹی، وین یو آر میٹنگ دا پیپل، اور جب آپ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں، سو پلیز ڈو لیٹ اس نو دیٹ وٹ ایلس وی کین ڈو. آئی مین ایک تو سلیبس از دا ون تھنگ، ٹیچر کی سینسٹائزیشن از دا ون تھنگ، جو کہ نعمت بھی مینشن کر رہی تھی، ہمارے بھی مائنڈ میں تھا کہ ٹیچر کی سینسٹائزیشن ہونی چاہیے، اسکولس میں پیسفل انوائرمنٹس ہونے چاہیے، اس طرح کے انوائرمنٹ کریٹو ہونے چاہیے. سو ڈو لیٹ می نو کہ وٹ ایلس وی کین ڈو. آئی مین جو فیئر ہے، مطلب فیئر صرف مسلم کمیونٹیز میں کچھ پرسیپشنز کے اوپر نہیں ہے، بٹ دا جو باقی فیتھ بیسڈ کمیونٹیز ہیں، جو مائنورٹی، ہم مائنورٹی کا لفظ بھی ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں. ہم فیتھ بیسڈ کمیونٹیز کی ہندو کمیونٹی ہے، بہائی کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، احمدی کمیونٹی ہے، دیر آر دا ادر کمیونٹیز ایز ویل. سو ان کے کیا فیئر ایسوسیٹ ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ان لوگوں کی بھی بہت ساری ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں کہ وین دے آر، کہ کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جائے. پھر دیر از اے بلاسفیمی لا ایز ویل. سو ان کے اوپر آپ کیا کریں گے کہ ہمیں جو تھوڑی بہت لا سے انڈرسٹینڈنگ بھی ایجوکیشن اپنے اسکولوں میں کالجز میں دینی چاہیے، یا ان کے رائٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم کو ایگزسٹ پیسفلی کر سکتے ہیں. تو جی آپ سے سنیں گے آپ کا پرسپیکٹو. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، شعور فاؤنڈیشن کا شکریہ، آپ نے یہ ہمیں موقع دیا اپنی بات کو سامنے رکھنے کا. سب سے اہم بات جو ہے اگر میں کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے جو سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے. میں جہاں بلونگ کرتا ہوں، اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں پنجاب کے جنوبی پنجاب کے ایک ضلع بہاڑی سے، ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے، اور میری پوری فیملی جو ہے مذہبی ہے. میرے تایا ابو کے پاس میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کے بیٹے حافظ ہیں، میرا بھائی حافظ ہے، کزنز حافظ ہیں. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ہم مولوی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے لاہور آنے سے پہلے کبھی یہ زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جاؤں گا اور جا کے کرسچنز کے ساتھ، ہندوز کے ساتھ، سکھ لوگوں کے ساتھ، یا پھر دیگر مذاہب کے کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ جا بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، ان سے ملوں گا، ان کے ساتھ جناب ہوٹل میں روم شیئر کر سکوں گا. یہ زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. لیکن میرے ذہن میں ایک چیز ضرور تھی کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے، یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ ہر درجے میں، ہر جگہ پہ یہ نقصان دہ، یہ کسی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے. میرے ایک مائنڈ میں تھا اس وقت. ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں 9th کلاس میں ایک چھوٹی سی ہم نے یہ پلیٹ فارم بھی بنایا مسلم اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے. لیکن جب ہم لاہور میں آئے تو اس کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے کھلنا شروع ہوئیں. ہم نے ایک حدیث پڑھی جو کہ بڑی عام مشہور ہے، لوگ بڑے جو ہے وہ فخر سے بیان کرتے ہیں، علماء اپنے ممبروں میں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کو فتح کر لیا، میدان پہلی جنگ کو حضور نے جو ہے وہ فتح کر لی، اس کے بعد کچھ کافروں کو قیدی کر لیا، تو ان سے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں. تو یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کون سا علم پڑھایا تھا. وہ تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ تو اسلام نہیں پڑھے ہوئے تھے. یا تو ایتھکس پڑھا سکتے تھے، یا وہ پوئٹری پڑھا سکتے تھے، یا وہ سائنس پڑھا سکتے تھے، یا وہ میتھس پڑھا سکتے تھے. اسلام تو وہ نہیں پڑھا سکتے تھے کم از کم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی جو مارکا ہوا ہے اس پر ہی یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے، اس کے اندر فرق نہیں کرنا. سب سے پہلے تو یہ. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں ہماری جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا تو ایک 9th یا 10th کی کتاب ہے، اس کے اندر آج بھی لفظ کرسچنز کے لیے لفظ عیسائی موجود ہے، جو کہ ان کے مذہب کے اندر بہت ہی تکلیف دہ لفظ ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جہاں تک ہم نے سینسٹائزیشن کرنی ہے ٹیچرز کی، پروفیسرز کی. اب آپ کو اگر میں پروفیسرز کی بات بتاؤں، معذرت کے ساتھ میں ذرا لمبی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. پروفیسرز کی بات بتاؤں، میں نے
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے لٹریچر پڑھا ہے. تو ہمیں ایک ہماری ایک پروفیسر تھیں، وہ پڑھا رہی تھیں پوئٹری. تو وہ بتا رہی تھی کہ انسان کے اندر دو روحیں ہوتی ہیں. جب انسان رات کو سوتا ہے تو ایک خواب دیکھنے چلی جاتی ہے اور ایک انسان کے اندر ہوتی ہے. اب BS لیول میں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس طرح کی بات پڑھ رہے ہیں جن کو مطلب یہ نہیں پتا کہ ہم نے بچوں کو جو FA کر کے جو مطلب کہ ایک پراپر ڈگری لینے کے لیے یونیورسٹی بڑے ادارے میں بیٹھے ان کو یہ بات پڑھائی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر دو روحیں ہوتی ہیں. رات کو سوتے ہوئے خواب کی سیر کرتی ہے اور ایک انسان کے اندر موجود رہتی ہے اور ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے اور وہ خواب ہم بھی یہاں دوسری روح یہاں دیکھ رہی ہوتی ہے. سو ہمارے ہاں میں جب لاہور میں آیا میں بتا رہا تھا کہ یہاں مدرسوں کے اندر میں نے ایک دفعہ یہ نام لیا کہ ہمیں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے، ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. تو کچھ لوگوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ تو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، آپ کا تعلق کسی اور جو ہے وہ جماعت سے ہے. تو میں نے نا ایک ایونٹ کروایا. ہم نے ایک ایونٹ کروایا کہ تمام تر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ کھیلیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کچھ کچھ جس طرح نعمت نے بات کی، جو ڈیبیٹس ہیں وہ ڈائلاگس وہ اور اسپیشلی جو سپورٹس ہیں نا، کھیل ہیں، وہ بڑا اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جب کچھ لوگ آپس میں مل کے کھیلتے ہیں، وہ آپس میں دوستی ان کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام، ایک جگہ پہ کھانا پانی اٹھنا بیٹھنا، یہ بڑا شروع ہوتا ہے. میں نے جب شروع کروایا تو میں دیگر مدرسوں کے پاس گیا. میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس دیں جو کرکٹ کھیلتے ہوں، فٹ بال کھیلتے ہوں، جو ہے وہ ٹگ آف وار میں ذرا ایکسپرٹ ہوں، تاکہ ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ان کو کھلائیں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر ایک پازیٹیو پیغام، پازیٹیو میسج جائے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئے کہاں سے؟ میں نے کہا جی میں ادھر لاہور میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ وہ فلاں. مجھے بڑا انہوں نے یہ کیا. سو ہمارے ہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کریکولم جو پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں یا یونیورسٹی میں، وہ کریکولم ہے جو صرف اور صرف ہم نے نہ جانے کس نے ہمیں بنا کے دیا تھا آج سے کئی سالوں پہلے. ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں، نہ ہم اس میں تبدیلی کرنے کے خواہاں ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں اس بارے میں. جہاں ہمارے ہاں میں ایک سوال کرتا ہوں سب لوگوں سے، میں کہتا ہوں کہ ہم تو یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پاکستان کی دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ پاکستان میں ہے، لیکن یہ یوتھ سب سے زیادہ نقصان بھی یہی دے رہی ہے پاکستان کو. میں کہتا ہوں کہ جو جڑا والا کے اندر جو چرچ کا واقعہ ہوا، تو وہ بابے یا بزرگ نہیں آئے تھے جن کو اپنی ہڈیوں کو بچاروں کو اپنا خوف پڑا ہوگا کہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں. وہ نوجوان گئے تھے جو ان کو جلانے کے لیے گئے تھے. یہ جو ہمارے ہاں ایک فیکٹری میں، مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک سری لنکن وہ امپلائے تھا، اس کو جناب انہوں نے مار دیا تھا اینٹیں مار مار کے. وہ نوجوانوں نے مارا تھا. تو نوجوان اگر چاہتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر کسی بھی فیلڈ میں، اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، اگر ہم مذہبی رواداری کی بات کریں، اگر ہم انتہا پسندی کی بات کریں، کسی بھی جو ہے وہ فیلڈ میں اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہوگی. سب سے پہلے آپ کو کھڑے ہو کے بولنا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے جو ہے وہ کوئی پرانے قسم کے ہمارے ہاں اساتذہ ہیں. اقبال نے کہا تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کہ اب وقت ہے کہ ہم جو ہے جو ہماری عقلوں کے جو پرانے ہمارے رسم و رواج اور پرانی ہماری تعلیمات ہیں جس کو ہمیں ٹھونس دیا گیا، اس کو نکال کے ہمیں اب نوجوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کی ضرورت ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں، میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہماری یہ دھرتی جو ہے بر صغیر پوری کی پوری، اس میں لکھا تھا کہ یہ اتنی پرامن دھرتی ہے کہ اس دھرتی کے باسی جو ہیں، رہنے والے جو ہیں، وہ صبح صبح اٹھ کے ندیوں میں پھول بہایا کرتے تھے تاکہ اس ندی کا پانی جہاں تک جائے یہ پھول لے کے جائے اور امن کا، محبت کا پیغام وہاں تک پہنچے. تو ایسی کون سی ہم نے دیکھیں، اگر آپ یہ بات کریں مذہبی حوالے سے بات کریں تو ہم نے کئی سال حکومت کی ہے اس خطے کے اوپر.
اس وقت تو سکھ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہندو بھی ہمارے ساتھ تھے، کرسچن بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ہم بڑے پرامن طریقے سے، بڑے سکون سے ہم نے جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ تو ہمارے ہاں صرف اور سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ برداشت کا ہے، عدم برداشت کا ہے۔ ہمارے ہاں برداشت نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے۔ اور میں تو یقین کریں آپ، میں جتنے پچھلے دنوں میں ایونٹس ہم نے کروائے ہیں اور اب بھی کروا رہے ہیں، تو جس مدرسے سے میں نے پڑھا ہے اس کے کچھ اساتذہ نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ بس درا اسلام سے آج کے بعد خارج ہیں، آپ کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے۔ میں نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ میں ایک پازیٹیو پیغام دوں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہندو، سکھ، کرسچن، مسلم یا کسی بھی مذہب کا، کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ایک جگہ میں نے اصل میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو میں نے جو مسجد کے اندر ایک ہم نے کرسچن رکھا ہوتا صفائی کرنے کے لیے، ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے جو ہے وہ ہیں، صفائی نصف ایمان ہے ہمارے مذہب میں، لیکن ایمان پورا کرنے کے لیے ہم نے ان کو لگایا ہوتا ہے۔ تو وہ جو کرسچن ہے نا، ایک دن جمعے کی بعد میں نے جمعہ پڑھایا، اور جمعے کے بعد اس کو میں نے بلایا، بھائی آج ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ جناب کرسچن آیا، ہاتھ دھو گیا، ڈر رہا تھا، میں نے کہا آ جائیں آ جائیں، وہ آیا تو میں نے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، کھانا کھایا۔ وہ دو تین بندے تھے، وہ سائڈ پہ ہو کر کہتے ہیں نہیں جی قاری صاحب ہم نے نہیں کھانا، علامہ صاحب ہم کھانا کھا کے آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جناب افواہ اڑائی کہ جی یہ تو کوئی ایجنٹ لگتا ہے، یہ تو کوئی اور ہی قسم کا بندہ ہے، اس کو یہاں سے نکال دیں۔ انہوں نے مجھے جناب انہوں نے کہا جی آپ اللہ حافظ، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں تعلیمات کا، جو ایجوکیشن سسٹم کی ہم کہاں تک بات کریں گے اور کیسی بات کریں گے، جس مذہب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، یہاں رہو، کھاؤ پیو، اس مذہب کے لوگ زندگی میں ایک دفعہ اگر کسی کرسچن کو مسجد میں آتا دیکھتے ہیں تو وہ جناب مسلمانوں کو بھی کافر قرار دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حال ہے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ محلے میں، اپنے گھر میں، یہ سب سے پہلی درسگاہ ہمارا گھر ہوتی ہے، اپنا اپنا دل ہوتا ہے، اپنا من ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد پھر ہم جب چار لوگ ہوتے ہیں محلے میں، وہ پھر جا کے اسکول میں بھی یہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، ہمارے کسی بھی گاؤں میں پرائمری اسکول ہے، اس میں کسی بھی پرائمری اسکول کے اندر کسی کرسچن بچے کی مذہبی تعلیم کے لیے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کرسچن بچہ چاہتا ہے وہ بیچارہ پرائمری تک یا ایون کہ میٹرک اسلامیات پڑھے گا، بھائی کیوں؟ وہ اسلام کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے، کیوں آپ پڑھا رہے ہیں؟ تو کیا آپ جب آپ ایجوکیشن میں جائیں، آپ جو ہے وہ ایف سی میں جائیں، آپ دیگر اداروں میں جائیں، اگر آپ جو ہے کسی ایسے ادارے میں جاتے ہیں جو کسی دوسرے مذہب کے نام سے منسوب ہے یا پھر اس کی تعلیمات ہے، تو وہاں تو آپ کو اسلامت پڑھائی جاتی ہے، وہاں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو زور بازو سے، آپ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ان کا حق نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ آواز اٹھانا محلے سے ہوگی، اور جب محلے سے آواز اٹھے گی، کیونکہ پرائمری اسکول ایک گاؤں کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو جانا پڑے گا۔ اور اگر ہم ایز اے یوتھ، اب دیکھیں میں نے ایک دفعہ، ہم ایک ٹریننگ میں تھے کراچی میں، تو میرے ساتھ جو روم میٹ تھا وہ ہندو تھا، میرا بھائی ہے، یار ہے میرا جگری، چمن لال، تو ہم اکٹھے تھے۔ تو ہم نے رات کھانا منگوایا، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، تو چمن کھانا لے کے آیا، تو اس نے، میں نماز پڑھ کے دعا کی، تو اس نے اسی مسلے پہ کھانا رکھ دیا، کہتا ہے یار ادھر ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار یہ بندہ، مطلب ہمیں یہ جو ذہنیت ہے ہمیں ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے یہ پنجاب کے اندر جو ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ایونٹ کروائے، سپورٹس کے ایونٹ کروائے، اور بڑے گراؤنڈز میں، مین گراؤنڈز میں، ٹی چوک جو ہے اس کے پاس فیصلہ آباد میں، ہم نے جو کیا نام ہے، بڑے وہ پارک ہے بہت بڑا، اس کے اندر ہم نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا بہت بڑا ایونٹ کرایا سپورٹس کا۔ وہاں کے لوگوں کو بلایا ہم نے، وہاں فلیکسز لگائیں، صرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی آپس میں وہاں کھیل رہی ہے۔ میں نے جب وہ کر کے میں نے ایک آدھی پوسٹ لگا دی، تو مجھے مولویوں نے، مجھے لوگوں نے مجھے وہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جناب وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں عجیب طرح کے ہمارے یہاں لفظ ہوتے ہیں، تو وہ عجیب عجیب طرح کے ہم نے
ہولی سیلیبریٹ کی. ہم ہر سال کرتے ہیں ہولی دیوالی، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے. تو تو تھینک یو سو ہم مچ. نہیں، آئی تھنک بہت اچھے پوائنٹس آپ نے مینشن کیے ہیں. اور جو مین چیز جو آپ کی اس سے مجھے لگ رہی تھی کہ جو دا کائنڈ آف تھنگ کہ جب ہم اس طرح کی کوئی انیشیٹوز لے بھی رہے ہوتے ہیں، جب ہم کیمپینز اس طرح کی کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس طرح کی سینسٹائزیشن کی ایفرٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، آل دو یو بلانگ ٹو مدرساز اینڈ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، مذہبی گھرانے سے تعلق بھی ہے، بٹ اسٹل یو آر ایڈوکیٹنگ فار دا پیس. لیکن جب آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا مطلب وہ جو سوسائٹی کی پرسیپشن ہے کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، سو وہ ساری جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیفیوز کرنا ہے، اس کے اوپر مزید بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور یس، دا کاز از گڈ، لیکن اس کاز کو اچیو کرنے کے لیے بھی بہت ہرڈلز ہیں. ہم نے اپنے کیریکولم کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اسکولوں کی، جیسے آپ نے بات کی کہ ٹیچرس کی بھی سینسٹائزیشن کرنی ہے، کہ ٹیچرس دیٹس نیڈ ٹو بی آن دا کالج اینڈ یونیورسٹی لیولس نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ. سو سمیر نے ہینڈ بھی ریز کیا تھا. آئی گو ٹو سمیر، اور ہمارے ساتھ سمرا بھی ہیں. سمرا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور سمیر کے لیے بھی میں آئی بی ہیونگ 15 منٹس، 11:45 اینڈ 12 تک ہم سمیر کا رسپونڈ لیں گے. اس کے بعد پھر ہم سمرا کے پاس جائیں گے، 15 منٹس ہم سمرا کو دیں گے، اور پھر لاسٹ 15 منٹس میں ہم اپنا سمرائز کریں گے اپنی ڈسکشن کو، اور ہم اپنے میسیجز لیں گے. سو سمیر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور فرسٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو دیٹ کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں کہ وٹ آر یو ڈوئنگ، وٹ کائنڈ آف دا ایفرٹس یو آر ٹیکنگ فار دا پیسفل اینڈ کلیکٹیو پاکستان. آپ نے مجھے کل بھی مینشن کیا تھا. سو میرا کوشچن آپ سے بھی یہی ہوگا، جو ابھی ڈسکشنز ہماری ہو رہی ہیں، اور جیسے آپ نے بات سنی نعیم کی بھی اور نعمت کی بھی، سو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اب ہم کس طرح کے ایکشنز لیں. مطلب پرابلمس بھی ہیں، آئی ایم شیور یو ول آلسو ہائی لائٹ مور پرابلمس. ہم جب ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم آن دا ہول بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وی آر ناٹ لمیٹڈ ٹو دا اسکول کالج یونیورسٹی. اسکول کالج یونیورسٹیز کا ابھی ہمارے ادارے کی بھی ایک ریسرچ چل رہی ہے. ابھی ہم نے پرائمری لیول سے اسٹارٹ کیا ہے کہ کیریکولم کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسکولوں میں ابھی نعیم نے بھی بتایا کہ پرائمری اسکول میں کرسچین یا فیتھ بیس کمیونٹیز کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، پھر وہ موسٹلی مشنری اسکولس میں جاتے ہیں یا ان میں جاتے ہیں. سو یو پلیز لیٹ اس نو کہ ایک تو اسکولس میں، کالج یونیورسٹیز میں ہم کس طرح سے اس چیز کو کریں تاکہ وہ ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہم یوتھ میں سے نکالیں، ہم وہ ینگ مائنڈ کو ایکسٹریمسٹ نہ بنائیں کہ یور ریلیجن از سپیریئر اینڈ ادر ریلیجنز آر ناٹ. اور ہم کس طرح سے کہ ہم سارے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، ہم ہیومینٹی کا کانسیپٹ لے کر آئیں. اور ادر دین دا اسکولس وٹ وی کین ڈو ان آر کمیونٹیز، ان آر ہومس. کیونکہ ایجوکیشن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں نہیں ہے، مدرساز میں بھی ہو رہی ہے، مسجد میں بھی ہو رہی ہے، ٹیمپلز میں بھی ہو رہی ہے. ایجوکیشن آپ کی ہر اس جگہ پہ، آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں، ورک پلیسز پہ بھی ایجوکیشن ہو رہی ہے. ویئر یو آر میٹنگ دا کمیونٹی، آپ جب فرینڈس کے سرکل میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، یو آر ڈسکسنگ دا پالیٹکس، یو آر ڈسکسنگ دا سوشل ایشوز. تو ہم نے جب بات کرنی ہے تو ہم نے ہر لیول پہ کرنی ہے، ایون دا اسٹریٹ لیول پہ بھی کرنی ہے، کمیونٹی لیول پہ بھی ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی سے بھی یہ باتیں کرنی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ایک پروگریسو اور کلیکٹیو سوسائٹی بنا سکیں. سو پلیز اپنا ایک تو انٹروڈکشن کرائیے گا، اور اس کے بعد مجھے اپنے کام کا بتائیے گا کہ آپ کیا انیشیٹوز لے رہے ہیں، اور ہمیں تھوڑا رسپونڈ کیجیے گا کہ ہم اس ساری موومنٹ کو ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ لمیٹڈ نہ ہو، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں کیا کریں اور بیونڈ دیٹ کیا کریں. جی السلام علیکم. آپ لوگ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی، آ رہی ہے. جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا انوائٹ کرنے کا، اور دلاور صاحب کا شعور فاؤنڈیشن کا ہمیشہ سے ایک ہمیں انکریج کیا ہے اس طرح کے مختلف نشستوں کا، نہ صرف پارٹ بننے کے لیے بلکہ ہمیں ہماری لیڈرشپ کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے ریفلیکٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوئے. جس طرح نعیم بھائی نے بات کی، نعمت نے بات کی، یہ دو بڑے زبردست انہوں نے گفتگو کے شروعاتی انداز میں ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو گفتگو ہے کس طرف جاری ہے. بنیادی طور پر میرا تعلق سندھ کے انتہائی خوبصورت شہر ٹھٹہ سے، اس کو ہیریٹیج سٹی بھی کہا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں شعور فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں. اب میرا اپنا ایک خود کا ایک رجسٹرڈ یوتھ لائٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ کلیکٹیو پاکستان، جس کا نام سے ہی ایک اجتماعیت کی تھاٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف انٹرنیشنل نیشنل فورمز کے اوپر میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں. پیس بلڈنگ کے حوالے سے
आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेमत ने भी उस पर बड़ी ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन दी है, नईम भाई ने भी रिफ्लेक्ट किया है। मैं जब इस पूरे प्रोसेस को समझता हूँ और जब मैं इस पे बात चाहता हूँ कि मैं करूँ या सोचूं, तो मैं बात उस एज से नहीं करना चाहता जिस एज पे मैं समझता हूँ कि मुझ में शऊर आया। यानी कि हम अमूमन तौर पर ये सोचते हैं कि 18 साल के बाद से हमें जो है एक शऊर आ जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि मेजर मिसिंग है, मैं अक्सर नौजवानों से और आजकल हम स्टूडेंट से जो कि एडोलसेंट हैं यानी बच्चे हैं, उनके साथ जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो समाजी रवैयों से पहले जो क्लासरूम्स के अंदर मुख्तलिफ रवैये हैं, जो टीचर्स के रवैये हैं, जो पेरेंट्स के रवैये हैं, जो मोहल्ले में खेलने वाले के बच्चों के रवैये, उस रवैयों से जो जितनी ज़्यादा तालीम, जितनी ज़्यादा सीखने को उन बच्चों को मिलता है, शायद वो कैरिकुलम पे नहीं मिलता। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, आज गुफ्तगू का महवर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ज़रूर है, लेकिन क्या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही वाहिद एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म मौजूद है? तो इसका जवाब हमें दो तरीके से मिल सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर हम गुज़िश्ता 15 साल के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज का अगर हम इंडिकेटर ट्रैक करें तो वो मदारिस से नहीं आए, वो मिडिल क्लास स्कूल से नहीं आए, कॉलेज से नहीं आए, वो एलीट यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं। कराची के अंदर आपने देखा होगा, सुना होगा, आईबीए यूनिवर्सिटी के एलीट डिपार्टमेंट का ग्रेजुएट वो थॉट रखता है। चांडका मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मेडिकल बैकग्राउंड से, उधर से हमें हमें देखने को मिलता है एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स निकल कर आ रहे हैं। सो मसला मसला यहाँ है, मसला जो मुझे लगता है मसला ये है कि दुनिया के अंदर जब भी हम अक्सर मुझे 2-3 मुल्कों में जाकर गुफ्तगू करने का और उनके साथ मिलकर बैठ के जिस तरह से डायलॉग और डिस्कशंस की बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि मैंने जो नईम भाई से सीखना है या नेमत से सीखना है या मुझे इस सेशन से सीखना है, वो बहुत ज़्यादा मिस है। मिसाल के तौर पर हम एक एक्टिविटी करते हैं, मैं अब गया, यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम था, तो हमें उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूनाइटेड नेशन का तो विजिट कराया, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी की। वो हमें एक पार्क ले गए, हमें कहा गया कि आप जो एक काम करें, आप मुख्तलिफ पत्ते, चूंकि वहां पर उस वक्त विंटर का मौसम था, सो पत्ते बहुत सारे गिरे हुए, तो उन्होंने कहा कि आप पत्तों को जमा करें। हमने सबको पत्ते को जमा किया और हमने उन्होंने हमसे कहा कि आप इनको जोड़ें और देखें क्या कोई भी एक पत्ता सेम है, क्या कोई एक भी पत्ता सेम है। यानी कि नेचर ने जब आपको बनाया ही मुख्तलिफ है, तो हम किस तरह से ये ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं कि जी हम सब एक हो जाए या हम सब एक जो है दिखने लगे। यानी इमेजिन करें कि सारे लोग काले कपड़े पहन के घूमने लगे, लाल शक्ल में घूमने लगे। सो बुनियादी तौर पर हमें जो सबसे इस बात पे स्ट्रेस आउट करने की बड़ी ज़रूरत है कि मुख्तलिफ होना कोई मसला नहीं है, चूंकि मुख्तलिफ होंगे तो मुनफरिद दिखेंगे और मुनफरिद ही खुदा ने हमें तश्कील दिया है। तो बुनियादी तौर पर जब मैं अपने इस पूरी कैरियर का आगाज कर रहा था, तो चूंकि मैं स्टोरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो हमें एक क्लासरूम में एक असाइनमेंट मिला कि जिसके अंदर हमें कहा गया कि आप लोग जाएं और डॉक्यूमेंट्री बनाएं, और वो किसी भी मौजू पे हो सकती है। मैं ग्रेजुएट हूँ जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से, तो मैं गया एक जगह पर अपने दोस्त के साथ मिलके, हम लोग चले गए अंदरूनी सिंध के अंदर, हमने एक्सप्लोर किया कि अच्छा चलो एक दरगाह है उसको कवर करते हैं। जब हम वहां गए तो लिटरली वहां जाने के बाद जब हम डॉक्यूमेंट कर रहे थे, तो मैंने ये रियलाइज किया, और मुझे बैकग्राउंड उसका नहीं पता था, कि जो मंदिर है और जो मस्जिद है उसकी दीवार ऐसे जुड़ी होती है जैसे आप हाथ जोड़ते हैं। सिंध के अंदर एक कॉन्सेप्ट है हाथ जोड़ के मिलने का, बेसिकली ये सिंधु दरिया का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें लोग एक दूसरे से हाथ जोड़ जोड़ के मिला करते हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी रिफ्लेक्शन है जिसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करते हैं, सोशल हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी, इतने बड़े बड़े वर्ड्स हम इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा की तख्लीक करदा जो कायनात है उसके अंदर मौजूदा जो लोग हैं, उसने सोशल और रिलीजियस हार्मनी को न सिर्फ को एग्जिस्ट एक जमाने तक करते रहे, बल्कि उसकी रिफ्लेक्शन बाकियत अभी भी मौजूद है।
تو خرابی کہاں موجود تھی؟ خرابی یہاں موجود تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے عمل کو لمٹ کیا. یہاں پر صرف ریلیجیس ہارمنی کی بات نہیں ہے، یہاں سیکٹیرین ہارمنی ہے، سیکٹیرین وائلنس کا میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں کراچی شہر میں پلا بڑا ہوں، کراچی شہر میں رہتا ہوں، وہاں کام کرتا ہوں. ایک وقت تھا کہ جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ 9-10 محرم کے دن میں سبیلیں جو لگایا کرتے تھے وہ شیعہ اہل تشیع لوگ نہیں لگاتے تھے، وہ سنی لوگ لگایا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اہل تشیع کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ غم حسین میں ہے یا وہ جو ہے غم کے اندر موجود ہیں، تو سبیلوں کا کام سنی کمیونٹیز کا ہوتا تھا. اسی طرح سے ایک دوسری کمیونٹیز ایک دوسرے کو مدد کیا کرتی تھی تاکہ جو پاکستان کے اندر جو معاشرتی خوبصورتی ہے وہ اجاگر ہو سکے، وہ نسلوں تک ٹرانسفارم ہو سکے. وہ خرابی کہاں آئی؟ وہ خرابی یہاں آئی کہ ہم نے اپنے سب سے پہلے جو ہے اپنی بوتلز الگ کی. ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جس میں بچوں کے بتایا گیا کہ جو گلاس ہے وہ آپ جو ہے اجتماعیت نہ استعمال کریں، ہم ہر کسی کا انفرادی ہو. اچھا، یہ ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر تھا. میں اس کو اچھے یا برے عمل سے یا پھر میں اس کو صفائی یا پھر نہ صفائی سے نہیں جوڑنا چاہتا، میں اس کو بیسک کانسیپٹ سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے بعد یہ کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے ادر ریلیجیس تھاٹ کی جو اسکولز ہیں اس کے اندر انہوں نے ڈفرینسز تھرو لنچ باکسز کریٹ کیے کہ ہر شخص ایک لنچ باکس لے کر آتا ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی ریفلیکشن ہوتی ہے. شیئرنگ کا جو کلچر ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھیں کہ جب اس میں بچوں کو منٹسری کے اندر یا نرسری کے اندر بتایا جاتا ہے وہ لنچ کو شیئر کرتے ہیں. یہاں پر ایک ہوتا ہے کہ بھائی فرجائل معاشرہ ہے، آپ لنچ نہیں دو، اپنا لنچ لے کر آؤ. اگر کسی بچوں کوئی لنچ نہیں لے کر آئے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھو. سو یہ بیسک انسیکیورٹیز ہیں جو کہ ہم نے انٹروڈیوس کی اپنی سوسائٹی میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں. اور پھر وہ جس طرح نعیم بھائی نے بات کی نا کہ وہاں پر بزرگ نہیں آئے تھے جڑا والا میں، یہ اپنا سری لنکن وہ بزرگ نہیں تھے. یہ وہ آپ نعمت نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں ڈائلاگ کا موقع نہیں ملتا. ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم جو ہے یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن جیسی باری باری ٹرمز ہیں، ہم اب یہ سوچیں کہ بچہ واش روم اور پانی پینے جیسی بیسک نیسیسٹی جو کہ انسانی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کو استاد کی جو اجازت کی ضرورت ہے. اور استاد کس بیسس کے اوپر آپ کو اجازت دیتا ہے؟ یا تو آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو یا تو آپ شرارتی ہو تو آپ کو جانے نہیں دے گا، نہیں بریک ٹائم میں جاؤ. بھائی اس کی بیسک نہیں، لائک آپ نے اس لیول تک لے آیا کہ کوشچن کرنا آپ کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ یہ کانفلکٹ ریزولوشن جیسی تھاٹس اور یہ جو آپ ڈائلاگ اینڈ جی سمیر, we lost your voice. اقلیت ورڈ ٹھیک ہے، معیوب ضرور ہے، لیکن وہ در حقیقت ہے نا، مطلب اس میں چھوٹی قوم ہے. کیوں ہمیں آج تک جو ہے یہ بتایا نہیں جاتا کہ جو میثاق مدینہ کا کانسیپٹ ہے، ہمیں دیر زبانوں میں جو ہے مختلف کانسیپٹ سمجھائے جاتے ہیں، فلانا لا سمجھا، نیوٹن کے مختلف لاز پڑھائے جاتے ہیں. کیوں ہمیں ہمارے جو ریلیجیس پیسفل نیریٹیوز ہیں ان سے دور رکھا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے دور رکھا جا سکتا ہے تاکہ ہم معاشرے میں جب ہمیں استعمال کیا جا سکے پولیٹیکلی. دیکھیں، ایک ہم اگر صرف یہ بات کریں کہ مذہبی طبقات کی غلطی ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہم کہیں کہ ایجوکیشنسٹ کی غلطی ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری تھی. ریاست نے ہمیں جس طرح چاہا اس طرح استعمال کرنے کے لیے ہماری نشو و نما کی. مثال کے طور پر اگر ہمیں ریلیجیس پولیٹیکل نیریٹیوز کی ضرورت ہے، صرف 3% پارٹی جیتی ہے پاکستان کے اندر، صرف 3% آف دا ٹوٹل اکویشن ان دا ٹوٹل جو ہے اپنا الیکٹورل سسٹم میں 3% ہے. لیکن آپ کوئی لیجسلیشن بغیر مذہبی جماعت کے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے بیلنس آف دا پاور کی ایکویشن کے چکر کے اندر ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی ڈسکرمنیشن پیدا کی، اور وہ ڈسکرمنیشن اب آپ کے گلے پڑ چکی ہے. دنیا کے اندر آپ پیس انڈیکیٹرز کو اگر اٹھا کے دیکھیں، انڈیکس جو رپورٹ ہے پاکستان، اس کے اندر جو ہے وہ لسٹ میں آتا ہے جہاں پر جو ہے پیس موجود نہیں ہے. لیکن اگر آپ گزشتہ 20 سال سے دیکھو تو پاکستان کسی جنگ کے اندر تو موجود نہیں ہے. تو پھر کیوں پاکستان جو ہے اس ان آؤٹ ڈیٹڈ کنٹریز کے اندر شمار ہوتا ہے؟ جو کہ اس کا ریزن ہے کہ اکنامک پاور ویک ہے، اپرچونٹیز کا ہیروزن ویک ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن لٹریسی کے اندر بہت بڑا گیپ دکھائی دیتا ہے، آپ کے اندر سوشل ہارمنی، آپ کے اندر خواتین کا جو امپاورمنٹ کی بات ہے وہ آپ کو بہت فرجائل قسم کی نظر آتی ہے. تو بنیادی طور پہ اگر آپ معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں، اگر آپ ایجوکیشن
کریکولم کی تشکیل دیتے ہیں تو صرف آپ کو اس کو صرف کانفلکٹ کے لینس سے نہیں دیکھنا, آپ کو اس کو انٹرنیشنل لینسز سے دیکھنا ہے. دنیا کے اندر جب بھی کوئی کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کمیونٹیز کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ پریکٹس ہو سکے کہ کیا اس کے بہتر نتائج مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو نیشنل پالیسی کا حصہ بناتے ہو. لیکن پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا آج جین زی کو موقع دیا جا رہا ہے اس کیریکولم ڈیزائننگ کے اندر؟ کیا جین زی کی ریپرزینٹیشن ہے دنیا کے اندر؟ جین زیز کی ریپرزینٹیشن ہے, پارلیمنٹ سبسٹیٹیوٹ پارلیمنٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ وہ آئیں اپنے مسائل, چونکہ وہ بچہ بہتر ڈیجیٹل لٹریسی کے مسائل بتا سکتا ہے جو کہ شاید میں اور آپ بتا سکیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے اس کیا کہتے ہیں اینگل سے, جس اینگل سے میں جا کر پریزنٹ کروں گا. تو بہتر ہے کہ ہمیں اگر ہم سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں, ایشوز تو دیکھیں بتحاشا ہے, لیکن اگر ہم سولوشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ایکسپیرینشل ایجوکیشن سسٹم کی. یعنی کہ کیوں مدارس ایلیٹ اسکول اور جو مڈ لیول اسکول ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کرتے؟ وائی ناٹ دے انٹروڈیوس a diversity tour in their locality? Why not they open up with the dialogue and discussion over any debate competition or such kind of healthy competition? نعیم بھائی نے اسپورٹس کی بات کی. دنیا کے اندر اسپورٹس آف پیس کا کانسیپٹ موجود ہے. دنیا نے بہت ساری جنگیں لڑی, اس کے بعد پیس جو ہے اسپورٹس کے تھرو پیس اینڈ ہارمونی کی جو ہے نا انڈیکیٹر دی. میں ایک ریسرچ پبلیکیشن کے اندر موجود تھا جب پاکستان کے اندر جو چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس موقع کو کس طرح سے دنیا نے مانا کہ جی وہ سوشل ہارمونی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دنیا نے کیا کیا تھا, آئی تھنک برازیل نے کیا کیا تھا جب ان کے پاس فٹ بال ورلڈ کپ ہوا, انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو پتا تھا دنیا سے لوگ آئیں گے, انہوں نے مختلف سوشل ہارمونی کے میسیجز اپنے ٹیبل کافی بک کی صورت کے اندر رکھے. مختلف اکنامکس جو ان کے معاہدے تھے مختلف کنٹریز کے ساتھ, اس کی کوٹیشنز رکھی ٹیبل کے اوپر کہ کوئی ریسٹورنٹ جا رہا ہے, کوئی ہوٹل جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا والیوم دنیا کے اندر آپ کی کنٹری آتا ہے, تو آپ اس طرح سے لرننگ کا جو ہے نا کانسیپٹ شیئر کرتے ہو کہ آپ ان کو ریمائنڈرز دیتے ہو ان اے سافٹ وے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو ڈپلومیسی ہوتی ہے, پیسفل ڈپلومیسی ہوتی ہے. آئی تھنک اگر ہمیں واقعتاً کیریکولم کی چینجنگ کرنی ہے, واقعتاً ہم اس پورے ایکو سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ساری آوازوں کو اجتماعی طور پر شامل کریں اور اس کے بعد کانکریٹ جو ہے نا پالیسی جامع دیں جس میں ہر انسان لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے. اگلے 5 سال بعد پتہ چلا اچھا یار ان بچوں کی آوازیں تو شامل نہیں تھی, چلو واپس سے پالیسی ریفارم کرتے ہیں. تو یہ پالیسی ریفارم تو بہت ٹائم سے ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ پالیسی ریفارم انٹرنیشنل پریشرز پہ بھی ہوتی ہے. آپ کو مختلف انٹرنیشنل فنڈز لینے ہوتے ہیں کنٹریز کو, ان کے لیے یہ دیے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ابھی آپ اتنا کانکریٹ جو ہے جامع پلان دیں جس کے بعد آپ دیکھیں. کل ایک بل پاس ہوا قومی اسمبلی سے جس میں عورتوں بچیوں کی جو شادی کا جو بل تھا, اب وہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ پنجاب کے اندر اس کی ڈیٹ الگ تھی, سندھ نے وہی بل 2017 میں پاس کیا تھا. ابھی اب آپ نے جا کے اس کو نیشنلائز کیا 2025 کے اندر. آپ دیکھیں اس 8-10 سال کے اندر کتنی بچیوں کی ارلی چائلڈ میرجز ہوئی ہوگی, کتنے ٹراما سے وہ گزری ہوں گی. پاکستان نے 2 بڑے جو ہے اس کے اندر فلڈ جو ہے کانسیکوینسز دیکھے, جس کے اندر فلڈ کے اندر ہم تو عورت کو استعمال کرتے ہیں فلڈ اکانومی کے طور پہ. سو اچھی دیر آئے درست آئے, لیکن اس میں بھی اگر کہیں کوتاہیاں ہیں تو اس کو وقت پہ بہتر کیا جا سکے تاکہ اگلی کسی نشست میں سمیر جیسا کوئی نوجوان بیٹھے کرٹیسائز نہ کراؤ پچھلی جنریشن. شکریہ. تھینک یو سو مچ سمیر. آئی تھنک بہت ہی ہیلدی ڈسکشن ہمارے پچھلے پارٹیسپینٹس نے بھی کی اور آپ نے اس نے ایڈ اپون کیا, اینڈ آئی ایم ویری مچ کنوینسڈ ود یور کہ جو ایکسپیرینشیل لرننگ ہے جس کا پوائنٹ کا آپ نے بار بار بتایا کہ دیٹ نیڈس ٹو بی یو نو انکلوڈیڈ ایٹ آل لیول, کہ بھئی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس لرننگ سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں انٹو دا, اور پھر جتنی زیادہ کہ کمیونٹیز ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. جو شیئرنگ کا کانسیپٹ آپ نے بتایا کہ اسکولوں میں بھی اٹس ناٹ اونلی دا شیئرنگ کانسیپٹ بٹ اسٹارٹیڈ فرام دیئر فوڈ اینڈ آل دیٹ تھنگ. سو دیز کائنڈ آف دا تھنگ, اور پھر جو انٹرفیتھ ڈائلاگز جتنے زیادہ ہم اس کو کر سکیں لیجسلیشن میں, ہم اپنی چلڈرن کی وائس کو, ہم اپنی یوتھ کی وائس کو, جین زی کو ہم کس طرح سے انکلکیٹ کر سکیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کے کیا چیلنجز ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو ایڈ اپون کر سکتے ہیں. اور دس از دا تھنگ کہ واقعی ہماری سوسائٹی میں
چیزیں بہت حد تک ہونے والی ہیں. اور جہاں پر ہم بات کریں کہ جہاں پہ پیسفل پیپل ہیں لائک یو نعیم نعمت اینڈ سمرا, بٹ دیر آر وی آئی ہیو دا ایکسٹریمسٹ پیپل. اب وہ بچے جو ہیں جو جڑاوالا کے انسیڈنٹ میں تھے, یا جو سری لنکن جو مینیجر تھا اس کے کلنگ میں جو لوگ شامل تھے, یا جو جنہوں نے مشال کو جو کے پی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, ہی واز اے اسٹوڈنٹ, اور اس کو جس طرح سے یونیورسٹی نے بلاسفیمی کے کیس میں بے رحمی سے اس کا قتل کیا, اسی طرح سے اور بہت سارے انسیڈنٹ ہیں. روز ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے, کبھی احمدی کمیونٹی کا, کبھی کرسچن کمیونٹی کا, ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. سو دیر از لاٹ آف, تو ان ینگ مائنڈس کو ہم نے کس طرح سے ٹرانسفارم کرنا ہے, ان کو کیسے پیسفل بنانا ہے, کیونکہ وہ جو ہیٹ کا ایلیمنٹ ہے وی ہیو ٹو ایروڈ دیٹ ان دا سوسائٹی. سمرا آپ کی طرف آئیں گے, 4 منٹ اوپر ہم نے لے لیے, لیکن آپ کے پاس, آپ کو پورے ہم 15 منٹ دیں گے. سمرا, آپ نے ابھی بات سنی, آپ نے پہلے نعیم اور شاید نعمت کی بات نہیں سن سکی. تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں, پیس کے لیے کیا کر رہی ہیں. شہور فاؤنڈیشن نے آپ کی نامینیشن دیا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم. اور تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے, کیونکہ ہمارا یہ جو ویبینار سیشن ہے, شاید آپ نے سمیر کی بات سنی, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہم پیس, ٹالرنس کو, انٹرفیتھ ہارمنی کو ہم کس طرح سے انشور کریں بیونڈ دین ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس, جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن پلیسز ہیں. آپ دیکھیں, آپ گھروں میں بھی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے فرینڈس کے سرکل میں بھی بات کر رہے ہیں, یو آر ایجوکیٹنگ ایچ ادر, آپ کہیں بھی بھی جا رہے ہیں, یو آر انفلوئنسنگ ایچ ادر. پھر اسی طرح سے جب یہ سارے ایلیمنٹس ہیں تو پھر قانون سازی کی بھی بات آتی ہے, ریفارمس کی بھی بات آتی ہے, کہ جب ہم نے یہ ساری باتیں کرنی ہیں تو پھر ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ بھئی ہم اب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کرائیں, ہم لا کیسے لے کر آئیں, ہم اپنی پالیسی میں یہ چیزیں کیسے ریفلیکٹ کرائیں تاکہ یہ چینج ہر حال پہ ہو. تو میں تھوڑا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور کس لیول پہ کوئی چیلنج آپ نے فیس کیا ہو جب آپ پیس سے ریلیونٹ کام کر رہی ہوں, اور آپ نے اس کو کیسے ایڈریس کیا ہے, یا آپ کو ابھی بھی سوسائٹی میں جب آپ جاتی ہیں, ہمیں نعیم نے بھی بتایا کہ جب وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ کوئی ایجنٹ ہے یا کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یا جیسے ہم این جی او کے لوگ جاتے ہیں تو لوگ تھوڑا سا اور پرسیپشن, تو وہ پرسیپشنز بھی ہم نے چینج کرنی ہے. تو جی سمرا, آئی ول بی, پھر اس کے بعد آئی ول بی آسکنگ لاسٹ کوشچن ٹو ایوری ون اینڈ دین وی ول کنکلوڈ دا ڈسکشن. جی. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونیٹی. شور فاؤنڈیشن نے تو ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ بہت لمبی ایک جرنی ہے. شور فاؤنڈیشن نے ہمیں سکھایا ہے اور بہت زیادہ مینٹورشپ پرووائڈ کی ہے, اور ابھی کنٹینیوسلی یہ کام چل رہا ہے. تو میری جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ تو میں اپنی جرنی مدرسہ سے ہی کرتی ہوں, کیونکہ میں نے وہیں سے ہی سیکھا ہے, اپنے مدرسہ سے ہی اسٹارٹ کیا تھا. تو میں ابھی فی الوقت ایم فل سوشل ورک کر رہی ہوں. مدرسہ کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ میں نے بی ایس شروع کیا تھا, بی ایس سوشل ورک, اور چونکہ میرا سبجیکٹ ہی یہ ہے جو کہ این جی او سے ریلیٹڈ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں پیس, ہارمنی اور ان سب چیزوں پہ, سوشل چینج, ہم تو ہمارا کام ہی یہ ہے, سوشل ورکرز کا کام ہی یہ ہے. تو میں جس لینس سے اس کو دیکھتی ہوں وہ ڈفرینٹ ہے, بجائے یہ کہ باقی سب جس لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمیر پولیٹیکل لینس سے دیکھ رہے ہیں. اٹس اے ویری گڈ way to think about these kind of issues. اینڈ اگر میں نے نعیم بھائی اور میں نے نعمت کی بات نہیں سنی, لیکن انہوں نے جس لینس سے بتایا ہوگا ان کا بھی ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوگا. میرا جو ماننا یہ ہے کہ ہم جب سوشل چینج کی بات کرتے ہیں تو میں سمیر کی بات کو سیکنڈ کروں گی, کہ سمیر کہتے ہیں کہ بچے سب سے زیادہ جو سیکھتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹل لرننگ سے سیکھتے ہیں اور اپنے آس پاس کے ماحول سے سیکھتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو بچے بچپن میں اپنے ساتھ ڈائیورس ایک کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ ان کے فرینڈز اتنے ڈائیورس ہوتے ہیں, وہ بڑے ہو کے بھی ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ ایکسیپٹینس کے ساتھ قبول کرتے ہیں, چاہے ان کو براڈر ٹائم میں وہ ڈائیورسٹی مل رہی ہو. تو میرے خیال سے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اگر پالیسی انٹروینشن کرنی ہے, یا پھر آپ سلیبس کی چینج کی بات کرتے ہیں, تو پھر ڈائیورسٹی کو انٹروڈیوس کروایا جائے اسکولنگ سسٹم میں, ناٹ اونلی ان سلیبس, بٹ آئی ول سجیسٹ کہ اس کو ایک ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے طور پہ ایڈ کیا جائے. جس طرح عمران خان نے جو ہے ایڈ کیا ہمارے پاس سلیبس میں ہیلتھ بیسڈ ایک لائف اسکل بیس کا ایک چیپٹر, ایک سلیبس
वीक में एक दिन की क्लास, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। बीएस के कोर्स में आ गया, सिलेबस भी था, सब कुछ था, लेकिन बच्चे इतना ज्यादा वो क्लास को, मैं अपनी अपनी क्लास में बीएस की सोशो वर्क की मैं उसको लीड कर रही थी, क्योंकि आई बिन टू इन स्पोर्ट, और मैं कराटे की 4th बेल्ट की थी, मैं कर रही थी स्टिल। तो उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज करानी है, आप कराओ। दे वर शाय, मतलब वो लड़कियां कहती हैं हम कैसे करें, हमें नहीं आता। अगर वो मैं बचपन से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं बचपन से जिम जा रही हूँ, बचपन से मैं कराटे या इस तरह की स्पोर्ट्स में, वो इस मुझे शाइनेस नहीं है वो, लेकिन स्टिल उन बच्चों को शाइनेस है, क्योंकि वो लोग, उन्होंने कभी देखा नहीं वो माहौल, उन्होंने कभी बचपन में उसको, अब वो उनके अंदर इतनी ज्यादा रिजिडनेस है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस नई चीज को। तो मेरे ख्याल से कि ये इट्स शुड स्टार्ट come from the very start, when students are learning, when children are learning, बेसिक लर्निंग जब उनकी हो रही है, तो उनके अंदर ये चीजें इंडल्ज कर देनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं दोस्तियों की, तो बचपन में जो बच्चों की दोस्तियां होती हैं, वो ये देख के दोस्तियां नहीं करते कि ये किस रिलीजन का है, किस कम्युनिटी का है, अमीर है, गरीब है। तो वो बहुत ज्यादा ओपन अप होते हैं कि भाई जिसके साथ हमारा माइंड सेट मिल जाए, या जिससे जिससे हमारी नेचर मिल रही है। शरारती बच्चों की शरारती बच्चों से बन गई, बैक बेंचर्स की एक अलग ग्रुप बन जाता है, पढ़ाकूओं का एक अलग ग्रुप बन जाता है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ओपन अप होते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान में ये कैपेसिटी कम हो जाती है। आई एम 25 ईयर ओल्ड, और मुझे अब दोस्तियां बनाने में बहुत मुश्किल होती है। ये इस बात को ये क्लियरली प्रिडिक्ट करता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ओपन टू डाइवर्सिटी और ओपन टू डिफरेंट पीपल आपका कम हो जाता है। मुझे सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है, मैं सोशलाइज करती हूँ, लेकिन आई कैन मेक फ्रेंड्स नाउ। तो मेरे ख्याल से ये हम यूनिवर्सिटीज में, अभी मैं यूनिवर्सिटी और मदरसा के स्टूडेंट्स का, आज मेरा बैरिया यूनिवर्सिटी में मैं स्पोर्ट्स करवाने जा रही हूँ। इट्स अ फ्रेंडली एक्टिविटी बिटवीन बिटवीन मदरसा एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो मैंने उसका पोस्टर भी शेयर किया है आपको। तो मेरा ये मानना है कि जो हम यूनिवर्सिटी में इतनी एफर्ट करते हैं बच्चियों के लिए कि वो एक दूसरे से बात करें, इट्स फाइन, मतलब ये अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये बहुत बेसिक लर्निंग हो रही होती है, तभी तभी से ये इंडल्ज कर देना चाहिए। डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस जो है, वो शुरू से आप में होगी, तो फिर आप बड़ी बड़ी डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। और आपका जो रिजिड माइंड है, जो आपका एक जहन होता है कि भाई इसको भी क्रिटिक करना है, इसको भी क्रिटिक करना, वो आपका नहीं रहेगा। व्हेन यू आर सीइंग one thing from many views, from many lenses, you make your own opinion, but that opinion is not rigid, because you are seeing that thing from very side, all sided, we can say. सो मेरा तो यही एक जो रिकमेंडेशन कह लें, या एक गुजारिश कह लें, कि ये कि स्कूल्स में इस चीज को जो है इंडल्ज करना चाहिए, कॉलेजेस में। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। कॉलेजेस के बच्चे और स्कूल के 9th-10th के बच्चे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में जाते हैं जो कि आई डोंट थिंक सो हमारे माशरे के लिए अच्छी हैं, और बहुत बड़ा खतरा भी बनती जा रही हैं। आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस के बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, और डेंजर अगले बंदे को भी डेंजर में डालते हैं, और खुद भी इतनी ज्यादा तोड़फोड़। मतलब अगर उनकी वही एनर्जी, वही जो उनके अंदर इतना ज्यादा पैशन है, उसको हम कहीं और मोल्ड कर देंगे, कहीं और यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो वो सब नहीं कर रहे होंगे जिससे हमारे पेरेंट्स डर रहे हैं। हमारे आने वाली जनरेशन को किस तरह हम उनकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव, अगर हम कॉलेजेस और स्कूल्स के जो लेवल पे इस चीज को इंट्रोड्यूस कराएं। मदरसा में भी अगर बच्चे जा रहे हैं, तो वो मैट्रिक, ऑलमोस्ट मैट्रिक करके जा रहे हैं। तो अभी तक तो मैट्रिक तो हो रहा है ना, स्कूलिंग में तो वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर वो स्कूलिंग में सीख रहे हैं, दे कैन, अगर मदरसा में जाके उनको एक्सट्रीमिज्म सिखाया भी जा रहा है। आई डोंट से कि मदरसा में एक्सट्रीमिज्म सिखाया जाता है, लेकिन माशरे को लगता है कि मदरसा में सिखाया जा रहा है। अगर आपको ये लगता भी है, तो आप पहले बच्चे को स्कूल में ही वो पढ़ा दें कि वो इतना रिजिड नहीं होना है, या उसको सिखा दें, उसके अंदर ये क्वालिटीज ऐड हो जाए एक्सेप्टेंस की। तो फिर वो मदरसा में वो क्वेश्चन भी कर सकता है कि मिस जी आप ये कैसे कह, आप ये करिए। दे कैन क्वेश्चन दैट थिंग व्हेन दे नो। अगर आप जानते ही नहीं हो, आपके
آپ نالج ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہے، آپ کوشچن بھی نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اب ان کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور بہت بڑا ایک چنک ہے جو ہم یونیورسٹیز میں کام کر رہا ہے اسٹل. لیکن کالجز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور اسکولس کے 9th-10th کے بچوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. اچھا ہاں، ایک اور چیز، ہمارا این جی او سیکٹر جو ہے اس کا تھوڑی سی ایک کونس بھی ہیں یہ کہ اب جو مجھے آج کا پروجیکٹ میں جو کنسرن فارم میں فل کرائی تھی یورپین یونین کی طرف سے ملا ہے، تو وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18+ ہونے چاہیے. تو ہمارا جو میٹرک کا بچہ ہے یا کالج کا بچہ ہے وہ 18+ نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے کیا یہ ضروری نہیں کہ 18 ایئر اولڈ سے پہلے ہی اس کو یہ چیزیں سکھائی جائیں؟ 18 ایئر اولڈ کے بعد تو آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بچہ میچور ہے، تو اس کو کیا میچور پرسن کو آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ پرسن کین ٹیک آل ڈیسیژن آف دیئر لائف اینڈ دے آر کیپیبل انف. آپ لیگلی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 18 سال کے ہو گئے، اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے 18 سال کے بعد بچہ جو ہے اپنی ڈیسیژن لے سکتا ہے، نام تک بدلوا سکتا ہے. تو آپ اس کو 18 سال کے بعد ہی کیوں سکھا رہے ہو؟ وائی دس از دا لمیٹیشن کہ آپ 18 سال سے اوپر کے ہی بچے کو میں اپنی ایکٹیویٹی میں ایڈ کر سکتی ہوں. a lot of my younger فرینڈس کہہ لیں یا جو میری کمیونٹی کے لوگ تھے، میں انہیں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس کمیونٹی میں، لیکن میں ان کو نہیں کر سکی صرف اس وجہ سے کہ دس از دا لمیٹیشن فرام این این جی او کہ بھائی آپ 18 سال سے کم بچے کو نہیں لے سکتے. وائی ناٹ؟ I don't understand why this is the limitation for us. اور جہاں پہ یہ لمیٹیشن نہیں ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم پھر بھی جب ہم این جی او سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب ایک بچے کو کسی بھی ایک شخص کو ملتا ہے پروجیکٹ، تو ایک اور جو ڈیفیکلٹی آتی ہے ہمیں وہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو انوائٹ کریں جن کو ہم جانتے ہیں یا جن سے ہمارا سیکنڈ انٹریکشن ہے، یا چلے کہہ لے کہ 1 person I know them. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نونلی پیپل کو بلا لیں، ہم جو نون لوگ ہیں ان کو بلا لیں. تو وائی ڈونٹ وی ایڈ ان نون پیپل؟ میں پنجاب یونیورسٹی میں کل اپنا کام کر رہی تھی، کینٹین میں بیٹھے، کینٹین میں جگہ نہیں تھی، میرے ڈیسک پہ چیئرز فری تھی، 2 لڑکیاں آ کے بیٹھی. میں نے انہیں کہا کہ میں یہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہی، کل ہے، آپ جوائن کرو گے؟ انہوں نے کہا یس یس. انہوں نے میرا نمبر لیا، اب وہ مجھے آج جوائن کریں گی. میں ان کو جانتی نہیں ہوں لیکن میں نے ان کو بلا لیا. میں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جا کر میں نے جو ہے ریسورس پرسن ڈھونڈے، اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے نئے بچے چاہیے، مجھے وہ بچے نہیں چاہیے جو پہلے ایکٹیویٹیز میں جا چکے ہوں، مجھے وہ بچے نہیں چاہیے جو پہلے اس طرح کا ماحول دیکھ چکے ہوں. مجھے بچوں سے انٹروڈیوس آنا ہے جنہوں نے کبھی بھی مدرسہ کے بچے نہیں دیکھے، بات نہیں کی ہے ان سے. ان کو لگتا ہے کہ مدرسہ کے بچے اتنے کیپیبل نہیں ہیں، اتنے نالج فل نہیں ہیں، ان کو بات کرنا نہیں آتا، وہ ابائے میں رہتے ہیں تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور وٹ ایور. بہت بہت ایک ایلین والی وائب کریٹ کرتے ہیں مدرسہ کے بچوں کے لیے. تو آئی وانٹ them to introduce their new self to مدرسہ اسٹوڈنٹ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ we are not alien، اور یہ گیپ جو ہے یہ کم ہو. اور آئی تھنک میں ویسے اس ایکٹیویٹی کے بعد ایک رپورٹ بھی جنریٹ کروں گی ٹیسٹیمونیلز وغیرہ کو ریکارڈ کروا کے کہ کیا امپیکٹ رہا 18 سال کی عمر سے اوپر والے بچے کس طرح سیکھ رہے ہیں. اور آئی ول میک شیور کہ 18 سال سے نیچے والے جو بچے ہیں ان کے بھی ایسی ایکٹیویٹی کروا کے ڈفرینس دیکھا جائے. دس ول بی اے ویری گڈ ریسرچ کہ ہمارے 18 سال سے اوپر والے کیسی چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں اور 18 نیچے جو بچے ہیں وہ کیسے پرسیو کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا انیشیٹو بھی ہوگا، اور اگر اس چیز کو آگے اپنے پروجیکٹس میں ہم دیکھیں کہ ہمیں ایج لمیٹیشنز کیسے کرنی ہے تو یہ ایک اچھا انیشیٹو. اس کے علاوہ اگر کوئی میرے لیے سوال ہے تو بتا دیں، کیونکہ میں ایک فلو میں تھی اور مجھے نہیں اندازہ کہ میں نے کتنے کوشچنس کو آنسر کیا. تھینک یو سو مچ سمرا، اور آئی تھنک یو ور آن دا ٹائم. جتنا ٹائم آپ کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا آپ اسی میں ہیں. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک آل دا پوائنٹس آر ویری مچ
ریلیٹیبل اور بہت زیادہ جو ہیں وہ ویلڈ ہیں. بیسکلی یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جتنا زیادہ جو ہے کمیونٹی کو انگیج کر سکیں. اور جب ہم بات کر رہے ہیں ینگ مائنڈس کی, ینگ پیپل کی, تو وائی ناٹ وی جسٹ جو یوتھ کی ایک ڈیفینیشن دے دی گئی ہے کہ سم ویئر ڈیفینیشن اس کے 16 ٹو آنورڈز ہے, سم ویئر ڈیفینیشن ہے 18 to 30 تک کی یوتھ کی ڈیفینیشن ہے. بٹ وی نیڈ ٹو سی کہ جو ہم چلڈرنس کو, جو چلڈرن ہیں جن کے لیے ایک, کیونکہ ہر یونائٹڈ نیشنز نے بھی all the other agencies they have defined the age limit. This is the age limit for the children, this is the age limit for the youth. So when we are talking about the young mind, so I think we have to include all the youth and adults and the children as well in our discussion. کیونکہ ہم نے اگر پیسفل یا کوہیسو سوسائٹی کی بات کرنی ہے یا ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کی بات کرنی ہے تو اس نے ہم نے ہر ایج کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک انفینٹ سے شروع کرنا ہے, اور یہی ہمارا اس پورے کام کا بھی مقصد ہے. یہی ہمارا, جن لوگوں کو ہم انگیج کر رہے ہیں ان کا بھی مقصد ہونا چاہیے, وہ لوگ بھی اپنے کام میں اسی طرح سے کر رہے ہیں چیزیں. سو تھینک یو سو مچ فار آل دا پوائنٹس. اب میں چاہوں گی کہ سب جو میرے ہیں, سمیر شاید چلے گئے ہیں, کہ آپ اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک میسج کہ ہم کیا کریں ایجوکیشن کے تھرو, ہم کس طرح سے مزید پیسفل بنائیں اپنی سوسائٹی, ایک اسمال میسج ٹو دا آل دا اسٹیک ہولڈرس. اور اس کے بعد آئی ول ریکویسٹ یو آل کہ آپ اپنے کیمراز اوپن اپ کیجیے گا, ہم ایک گروپ فوٹو بنائیں گے اور پھر ہم اپنا سیشن, ہمارے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں اس سیشن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. تو آپ لوگ جتنا بریف ہو سکتے ہیں اپنے میسیجز میں. نعیم سے میں شروع کروں گی. نعیم, آپ ایک میسج دے دیں, پھر نعمت دے دیتی ہیں, اور پھر سمرا دے دیتی ہیں, پھر ہم اپنا گروپ فوٹو بناتے ہیں, پھر ہم اپنی سیشن کو اینڈ کریں گے. جی جی بہت شکریہ. ویسے پیغامات تو ظاہر سی بات ہے, ہمیں ضرورت تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہے, لیکن میں ایک شعر سے شروع کرتا ہوں. وہ دور سے آنے والی خط میری ہمسائی کے تھے, ایک دن ہمت کر کے اس نے اپنا اصلی نام لکھا. ہم دونوں نے اپنے اپنے دین پہ قائم رہنا تھا, گھر کی ایک دیوار پہ اللہ, ایک دیوار پہ رام لکھا. تو ہمیں اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں میں رہتے ہوئے, اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز میں رہتے ہوئے, جہاں ہم پڑھ رہے ہیں, جہاں ہم سیکھ رہے ہیں, وہاں میں یہ کہتا ہوں, میری طرف سے یہ میسج ہے, پیغام ہے کہ سوال ضرور اٹھائیں. جو آپ کو چیز غلط لگ رہی ہے اس کے بارے میں ایک حد کے اندر رہتے ہوئے, ایک ادب احترام کے اندر رہتے ہوئے, طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے سوال ضرور اٹھائیے, اور بار بار اٹھائیے کہ یہ سوال کیوں نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے, اس کو کیوں نہیں مل رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یہ تبدیلی آ جائے گی. بہت شکریہ. جی نعمت, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں میسج جو ہے اپنا وہ ایک چھوٹی سی انسیڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وین آئی واز کنڈکٹنگ اے سیشن ان دا اسمال کمیونٹی اسکول نیئر لاہور. تو بہت ڈائیورس قسم کی آڈینس تھی اور ڈفرینٹ مائنورٹی بیک گراؤنڈ سے بھی لوگ تھے. تو وہاں پہ وین آئی آسکڈ ڈیورنگ دا سیشن, وین آئی آسکڈ دیم دا نیم, سو ان فیکٹ آئی آسک واٹ ڈز پیس مین ٹو یو. تو وہاں پہ ایک لڑکی نے کھڑے ہو کے بولا کہ پیس مینس not being afraid to say my name in public. اور اس چیز نے مجھے اتنا شاک کیا کہ اس کے لیے پیس کی ڈیفینیشن کتنی ڈفرینٹ ہے. کہ پیس صرف یہ کہ میں پبلک میں اپنا نام لے سکوں, بیکاز اس کا جو نام تھا وہ اس کی ریلیجیس آئیڈینٹی کو شو کر رہا تھا. سو وہ اپنا نام بھی شیئر کرتے ہوئے ڈر ہے. سو میرا جو میسج ہے دیٹ از سمپلی دس کہ جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ اسمبلیز میں نہیں بنے گا, وہ پالیسیز سے نہیں بنے گا, وہ ہمارے کلاس رومس میں بن سکتا ہے, وہ کمیونٹی ہالس میں بن سکتا ہے, وہ کانورسیشنس کے ساتھ بن سکتا ہے. سو آل آئی وانٹ ٹو سے از کہ آسک ڈیفیکلٹ کویشچنس, لسن وداؤٹ ججمنٹ, اینڈ اسٹیپ ان ٹو سم ون ایلس شو, ایون ایف جسٹ فار اے مومنٹ. جب تک ہم کسی اور کے شو میں نہیں جائیں گے, وی ریئلی وانٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. جب ہم یہ سب کچھ شروع کر دیں گے, آل آئی وانٹ کہ یہ ایک ویبینار ہی نہ رہے, اٹ کین بی اے اسپارک جہاں سے بدلاؤ شروع ہو سکتا ہے, جہاں سے ہر فیتھ, ہر آئیڈینٹی, ہر انسان جو ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی سمرا, بہت ہی پیارے میسیجز تھے دونوں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ I think I will say something more practical. Message یہ ہے کہ ہمیں جہاں بھی آپ ہیں وہاں پہ اسٹڈی سرکل انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, اور جو ہے اپنی جو بھی آپ کا سرکل ہے, آپ کا دائرہ اختیار ہے, وہاں پہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس چیز کو انٹروڈیوس کرانے کی, جو بھی ہے, ڈائیورسٹی ہے, اینی تھنگ یو آر in love with.
جو بھی ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں سب سے. جس طرح میں اگر میں کہیں بھی بیٹھتی ہوں تو میں وہاں پہ اس چیز کے بارے میں بات کرتی ہوں. تو میرے خیال سے ہمیں ٹیبل ٹاکس اور اس طرح کی جو بہت ہی فارمل ڈسکشنز نہیں ہیں ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اسٹڈی سرکلز جو ہیں دوبارہ سے یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کروانے چاہیے. اور یہ ایک میسج ہے میرا ہر استاد کو بھی کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرے کہ وہ اسٹڈی سرکل کریں. دے ہیو ٹو نو ایچ ادر. ایون کہ اب کلاس فیلوز بھی ایک دوسرے کو اچھی طرح نہیں جانتے ہوتے. دے نو کہ کس کا کس کے ساتھ چکر ہے, دے نو کہ کون کس کے ساتھ انوالو ہے اور کتنا, لیکن دے ڈونٹ نو ایز اے دے ڈونٹ نو ایچ ادر ایز اے پرسن. تو آئی تھنک سو کہ اسٹڈی سرکل میں اپنے اوپینین دینا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی بہت دیٹس اٹ. شکریہ. آئی تھنک تینوں میسج بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے کہ دیٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو فیک اباؤٹ دا تھنگز, وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دا ریالٹیز, وی ہیو ٹو بی مور ٹاکٹیو, وی ہیو ٹو بی مور, وی نیڈ ٹو اسٹریس مور آن دا ڈائلاگز, آن دا ڈسکشنز, آن دا تھنگس, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مائنڈ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے طریقوں کے ساتھ. ہماری انسپریشن لی جا رہی ہوتی ہیں, ہماری مووز کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. جو بھی کہیں پہ کچھ اچھا کام کر رہا ہے لوگ اس سے اگزامپل بھی پکڑتے ہیں. سو وہ دیز تھنگس نیڈس ٹو بی ایڈیڈ. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں. موسٹ آف دا ٹائم ہمیں فیل بھی ہوتا ہے, سم ٹائم کوئی ایلیمنٹس ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ اچھا دے ہیو ٹیکن اوے the things, but the thing is کہ that we need, if something is happening for good then we must appreciate it. So these are the thing. باقی ہم نے بہت پیاری بات ہماری نعمت نے بھی کی کہ پالیسی کی لیول تک محدود نہیں رہنا بلکہ پالیسی سے بیونڈ بھی کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے کہ جب پالیسیز بنتی ہیں تو وہ ان اداروں میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہیں, لیکن ادر دین دا پالیسیز ہم اپنے طور پہ کیا ایکشنز لے سکتے ہیں. سو وہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ جن جگہوں پہ جن علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں, جسے نعیم کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے, تو ہم ان مدرسوں میں جا کے بات کریں, سینسٹائز کریں اپنی یوتھ کو, اپنے ینگ مائنڈس کو, اپنے علاقوں میں جائیں, اپنے شہروں میں, اپنے قصبوں میں, اپنے گاؤں میں ہم ان چیزوں کی طرف دیکھیں. سو بہت شکریہ آپ تینوں کا. سمیر کا بھی بہت شکریہ, وہ چلے گئے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہماری ڈسکشن بہت اچھی تھی. میں اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی بناؤں گی. ہمارے جو فیس بک پہ پیج ہے ایکشن فار امپیکٹ کا, اس کو پلیز لائک بھی کیجیے گا اور لوگوں تک بھی پہنچائیے گا. اس پہ یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی, آپ اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اور اس پہ میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی بنا کے لگاؤں گی آج کی ویبینار سے ریلیٹڈ, اور میں میڈیا میں بھی دوں گی. پبلش ہو گئی دیٹس فائن, ادروائز ہم اپنی اس پہ اوپر لگا دیں گے اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کو لگانے کی کوشش کریں گے. سو دیز آر دا تھنگ. اور ہم آپ کو آگے بھی انکلوڈ کریں گے اپنے کام میں. یہ جو لوگ ہمارے ساتھ آتے جا رہے ہیں ان کی لسٹ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور جو آگے ایکٹیویٹیز آتی ہیں, سمرا آپ کا تعلق میں نے نہیں پوچھا, آپ کس علاقے سے نہیں, وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا یا مجھے میسج کر دیجیے گا. اور ہم آگے انشاءاللہ کافی اس طرح کے انیشیٹوز لیں گے جس میں ہم آپ جیسے یوتھ کو یا آپ کے ساتھ اور لوگ ایسوسیٹ ہیں ان کو ساتھ لیں گے. اب میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, ویکینڈ پہ ٹائم نکالا آپ نے اس ڈسکشن کے لیے. یہ وہ کاز ہے جس سے سب کنیکٹڈ ہیں. پلیز اپنے کیمرے آن کر لیں, ہم ایک پکچر بنا لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی اس ڈسکشن کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. میں بس اس کا جی بہت شکریہ آپ کے تعاون کا, آپ کا اس ویبینار کے لیے ٹائم نکالنے کا. اینڈ وی ول بی کنیکٹڈ انشاءاللہ. اور ہم اسی عزم سے پرعزم رہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں, ہم اپنے اداروں میں ہیں, ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہیں, ہم اپنے گھروں میں ہیں, ہم اپنی کمیونٹی میں ہیں, ہم امن کے لیے, ہم بھائی چارے کے لیے, ہم ٹالرنس کے لیے, برداشت کے لیے, ہم مذہبی ہم آہنگی کے لیے ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے. نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام بھی کریں گے. تو یہ میرا آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ یہ میسج اپنے ساری جگہوں پہ بھی پہنچائیں اور چھوٹے پیمانے سے شروع کریں, اور یہی ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہمیں بڑے ایفرٹس کی طرف لے جائیں گی. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو مچ. آپ دیا آپ نے موقع دیا.
اور الحمدللہ ہمارے پاس ہم نے پورے پنجاب میں یہ 4-5 سالوں کے اندر کوئی 7,000 بینیفیشریز ہیں ڈائریکٹ ہمارے، جو ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں جن کو انگیج کیا ہے۔ ضرور ہمیں جو ہے وہ بڑی خوشی ہوئی آپ اس انیشیٹو کو لے کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس سے بڑا ایک پازیٹیو چینج آئے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی ایوری ون۔ تو آئی ایم اینڈنگ دا زوم، اگر اف اینی ون ایلس وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ اور شوڈ آئی اینڈ اٹ؟ اوکے، تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو You're welcome. Thank you so much for your efforts, and Allah Hafiz. ہاں اللہ Let's حافظ، stay connected. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ، اوکے۔